अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हो? मिर्ज़ा व्यूज़ पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। मैं हूं राशिद मिर्ज़ा और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं बांग्लादेश के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जैसे कि बांग्लादेश का टॉपिक है जी, कैन बांग्लादेश एक्सेप्ट इसराइल। कैन बांग्लादेश एक्सेप्ट इसराइल। जैसे कि इमरान खान ने लास्ट कुछ फ्यू डेज़ पहले बोला कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक वो फ़लस्तीनियों का हक नहीं देंगे। उनका जो ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है वो ज़मीन उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं उनके साथ कोई मायदा हो जाता, तब तक हम लोग तस्लीम नहीं करेंगे। तो बांग्लादेश तस्लीम कर सकता है या नहीं, ये प्रेशर पड़ेगा। और आई थिंक इसराइल ट्राई कर रहा है कि बहुत सारी कंट्री के साथ जो है ना डील करे, ट्रेड डील, जैसे यूएई के साथ हो गया है। और सुना था सऊदी अरबिया भी करेगा, बहरीन भी करेगा, और बहुत सारे कंट्रीज जो करेंगे इसके साथ, एक्सेप्ट करेंगे और जो है ना डिप्लोमेटिक रिलेशन जो स्टार्ट करेंगे इसराइल के साथ, जो अरब कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा अभी कंट्री जो है एक्सेप्ट करता है, कौन सा नहीं। यूएई ने तो कर लिया है, तो पाकिस्तान तो नहीं कभी भी करेगा। तो बांग्लादेश के पासपोर्ट पे भी लिखा है कि हम जो है ना, ये पासपोर्ट वैलिड है, इसराइल को छोड़ के हर जगह वैलिड है। ठीक है, पाकिस्तान के पासपोर्ट भी लिखा है और बांग्लादेश के पासपोर्ट भी लिखा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद समझ आएगी क्या बांग्लादेश को एक्सेप्ट करने वाला है या कोई डील होने वाली है उनके बीच में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहीं नहीं जाना और देखते हैं। बांग्लादेश वालों, आप अपनी राय ज़रूर बताओ कमेंट्स में, आप क्या चाहते हो? आप गवर्नमेंट की सपोर्ट करोगे अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन क्या है ये ज़रूर बताइए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश दुनिया के बड़े मुस्लिम ममालिक में से एक है आबादी के हिसाब से। बहुत बड़ा। जनरली बांग्लादेश के लोगों की मजहब मुल्क से है, गहरी वाबस्तगी रही है और यहाँ पर बड़े बड़े आलम दीन पैदा हुए हैं। ब्यूटीफुल। आजकल मुस्लिम दुनिया में यूएई के इसराइल को एक्सेप्ट करने के बाद एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि कौन कौन से ममालिक इसराइल को मुल्क तस्लीम कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या बांग्लादेश भी इसराइल को मुल्क तस्लीम कर सकता है ये फ्यूचर में। सवाल है ये। इस वक्त बांग्लादेश के इसराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है और बांग्लादेश का वादे ओपिनियन है कि जब तक फलस्तीन आज़ाद नहीं होता बांग्लादेश इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। और इतना पाकिस्तान के ब्यूटीफुल पासपोर्ट की तरह बांग्लादेश के पासपोर्ट पर भी यही अल्फाज होते हैं कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। इसराइल। इससे पहले कि इन रीजंस पे बात करें कि आखिर बांग्लादेश इसराइल को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जरा इस सारे मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि अरब और इसराइलियों का असल मसला आखिर है क्या। क्या ये महज जमीन का मसला है या क्या ये महज पॉलिटिकल मसला है या ये मजहबी मसला है। एक शहर है जिसका नाम है यरूशलेम और मुसलमान इस शहर को बैतुल मुकद्दस या अल कुद्स अल शरीफ कहते हैं। ये शहर इस्लाम के 3 हरम पाक में से एक है, यानी एक हरम अल मक्का है, दूसरा हरम अल मदीना तैयबा है और तीसरा हरम अल कुद्स है। ये तीनों शहर इस्लाम के मुकद्दस तरीन शहर हैं। इनमें से 2 यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा तो सऊदी अरब में है, लेकिन हरम अल कुद्स फलस्तीन में है जिस पे अब इसराइल का कंट्रोल है। ये जो हरम अल कुद्स है ये वो शहर है जहाँ से मेराज वाली रात इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शहर से आसमानों पे तशरीफ ले गए थे। और इसी शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी नमाज में, और यूं वो इमामुल अंबिया बने यानी नबियों के सरदार। इसलिए ये शहर मुसलमानों के लिए निहायत ही अहम है और मुसलमान कलेक्टिवली कभी इस शहर पे अपनी क्लेम को गिव अप करें ये इस शहर की तारीख देखकर नामुमकिन लगता है। दुनिया में 3 मजहब ऐसे हैं जिन्हें अब्राहमिक रिलीजन यानी इब्राहिमी मज़ाहिब कहा जाता है, इस्लाम, ईसाई और यहूदी। ये तीनों मज़ाहिब के मानने वाले इब्राहिमी मज़ाहिब वाले कहलाए जाते हैं। अच्छा, इन तीनों मज़ाहिब के मानने वालों का इस शहर यानी बैतुल मुकद्दस पर क्लेम है। इस्लाम का हमने आपको अभी बताया कि मुसलमानों का क्लेम इस शहर पे क्यों है। अब जरा बात करते हैं ईसाई दुनिया की कि उनका इस शहर बैतुल मुकद्दस पर किस वजह से क्लेम है। इस शहर यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है जिसे बैतुल लहम कहते हैं। ये वो शहर है जहाँ पर ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और यरूशलेम की गली कूचों में हजरत ईसा ने तबलीग की।
اور یہیں اس شہر پر ہی عیسائیوں کے مطابق انہیں سولی پہ چڑھایا گیا تھا، اور یہیں سے ہی وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمانوں پر چلے گئے۔ یہاں کی جو سی آف گیلیلی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ نے اپنے شب و روز گزارے بقول عیسائیوں کے۔ یہ وہ فیکٹر ہے جو اس شہر کو عیسائیوں کے لیے نہایت مقدس بنا دیتے ہیں، لیکن یہی فیکٹر کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر پیدا ہوئے مسلمانوں کو بھی اس شہر کو مزید مقدس بنا دیتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے بڑے پیغمبروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ مسلمان ان کی وفات اور سولی دینے والے واقعے کو من گھڑت مانتے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جب ان کو رومی فوجی یہودیوں کی ایما پہ نقصان پہنچانے آئے تو ان کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب ذرا یہودیوں کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کے ہی ایک پیغمبر تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کو اسلام میں ایک بڑا درجہ حاصل ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، اور ان کے جو 12 بیٹے تھے وہ بعد میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہیں وہ ان سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولادیں۔ مسلمانوں کے مطابق یہ امت ایک وقت میں ایسے ہی اللہ پاک نے منتخب کی ہوئی تھی جس نے خیر اور توحید دنیا میں پھیلانا تھا، یعنی اللہ پاک کا پیغام دنیا میں اس قوم نے پھیلانا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ گمراہ ہوئے اور خدا اور پیغمبروں کے احکامات کو نہیں مانا بقول مسلمانوں کے۔ اس سے ان سے یہ اعزاز واپس لے لیا گیا، یعنی کہ یہ چوزن پیپل والا جو ان کا اعزاز تھا، منتخب لوگ، وہ واپس لے لیا گیا۔ ایک وقت تھا کہ دنیا کی بادشاہت خدا نے بنی اسرائیل کو دے رکھی تھی، اور ان میں بہت سے پیغمبر آئے، اور جب یہ دنیا کے بادشاہ تھے تو یروشلم، یہی جو بیت المقدس ہے، وہ اس حکومت کا کیپٹل ہوا کرتا تھا جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، بڑے رقبے تھے، اور یہیں سے ہی پوری سلطنت کنٹرول ہوتی تھی۔ آپ یہ بھی جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ وہ تخت جس پر بٹھا کر بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے، اور برطانیہ کے شاہی چرچ ویسٹ منسٹر ابے میں موجود ہے، اور یہ ایک پتھر کا بنا ہوا ہے تخت ہے جس پر سیدنا داؤد علیہ السلام کی بھی تاج پوشی ہوئی تھی، اور اب اس پر برطانیہ کے بادشاہوں اور ان کی کوئنز جو ہوتی ہیں ان کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ یہ بھی تاریخ کے مختلف ادوار سے گزر کر یروشلم سے یہاں برطانیہ پہنچا۔ اس کے علاوہ جب یہودی دنیا کے بادشاہ تھے تو یہاں ان کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ بھی تھی جس کو ٹیمپل آف سولومون کہا جاتا تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی مسجد۔ یوں سمجھیں کہ یہ یہودیوں کا خانہ کعبہ تھا جہاں پر جا کر وہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل گمراہ ہوئے تو پہلی بار ان پر بیبیلون کے بادشاہ نبوکڈ نظر نے حملہ کیا اور ان کی سلطنت کو تباہ کر دیا، اور اس وقت اس نے ٹیمپل آف سولومون کو بھی تباہ کر دیا، اور کئی سو سال تک یہ جو مسجد تھی یہ گری رہی۔ اس کے ساتھ ہی اس نبوکڈ نظر کے جو یہ حملہ تھا اس میں پورا یروشلم بھی ایسے ملیا میٹ کر دیا کہ اس کی ایک دیوار بھی سلامت نہیں رہی، ایک اینٹ بھی اس کی سلامت نہیں رہی۔ کئی سو سال بعد یہ شہر پھر سے بنا، اور رومیوں کی یہاں پر حکومت تھی۔ رومی اور یہودیوں کا ایک پیکٹ بھی تھا۔ یاد رہے کہ رومی آج کا یعنی موسٹلی جو یورپ ہے وہ روم تھا، اور رومیوں کا اس وقت جو مذہب تھا وہ بت پرستی تھی۔ کتنا پیارا تو یہ یہودیوں کا پیکٹ یہ تھا کہ ان کے ساتھ مذہبی معاملے میں یہودیوں کو آزادی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کی اخلاقی حالت کا یہ عالم تھا کہ یہ ٹیمپل آف سولومون میں بیٹھ کر، یعنی مسجد سلیمان علیہ السلام کی وہاں پر بیٹھ کر یہ سود کا کاروبار کرتے تھے، مسجد کے اندر بینچ لگا کر۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ٹیبلوں کو وہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ یہ واقعہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو شدید کرٹیسزم کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ یہ بھی کئی وجوہات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یاد رہے کہ ہم ٹیمپل آف سولومون کو مسجد اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اسلام کے ہی پیغمبر داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی، اور اس کی کنسٹرکشن جو تھی وہ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں پوری ہوئی تھی، وہ بھی اسلام کے نبی تھے۔ خانہ کعبہ کے بعد یہ دنیا میں دوسری مسجد تھی جو بنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کے بعد 70 سال کے بعد روم کے بادشاہ ٹائٹس نے حملہ کر کے اس مسجد کو گرا دیا تھا، اور اس کی صرف ایک دیوار سلامت رکھی تھی،
اور یہ دیوار آج تک سلامت ہے، اس کو دیوار گریا کہا جاتا یہ ہے، دیوار وہی اور تھی، تمام یہودیوں کو یہاں سے یہ ٹائٹس نے دیکھیں نکال دیا تھا تب۔ اور اس ٹائم سے لے کر 1948 تک جب اسرائیل بنا تھا، تقریباً 2000 سال تک یہودی دنیا کے مختلف حصوں میں بھٹکتے رہے، یعنی ایکزوڈس میں رہے، اور وہ کئی دنیا کے ممالک میں پھیل گئے۔ وہ جو ایک دیوار سلامت ہے اسے دیوار گریا، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس کو کہا جاتا ہے، اور یہودی یہاں پر آ کر روتے ہیں اور اپنے گمشدہ ماضی کی عظمت کو یاد کرتے ہیں اور دوبارہ دنیا کی حکومت ملنے کی دعائیں یہاں پر مانگتے ہیں۔ اب 2000 سال کے بعد یہودی دوبارہ اس جگہ پر آ کر آباد ہوئے ہیں، اسرائیل کی صورت میں ملک بنا کے، اور وہ اپنا یہ ٹیمپل آف سولومن جو ان کا کعبہ ہے اور جو 2000 سال سے گرا پڑا ہے، اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ پہلے تو یہ کہ یروشلم پہ ان کو حق چاہیے تھا تاکہ وہ یہاں پر جو مرضی بنا سکیں، اور وہ حق ان کو امریکہ نے دے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کر کے امریکہ کا سفارت خانہ یہاں پر شفٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے کئی اور ممالک نے بھی جو امریکی اتحادی ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایمبیسیز یہاں پر شفٹ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ لہذا اب اسرائیل لیجیٹیمیٹلی یہاں پر جو مرضی بنا سکتا ہے، یہ ایشو ان کا حل ہو گیا۔ دوسرا جو ان کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیمپل آف سولومن کی جو تیسری مرتبہ تعمیر کرنے کے بیچ میں ایک ایشو درپیش ہے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دا راک، یہ مسلمانوں کی عمارتیں ہیں اور یہ اس ٹیمپل کے نقشے کے بیچ میں آتی ہیں بقول یہودی تاریخ۔ ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے فیوچر میں، لہذا ان کو ہٹانا پڑے گا، اور یہ مسلمانوں کا حرم ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کی طرح یہ بھی مسلمانوں کا حرم ہے، اور اس کو گرانے سے پوری مسلم دنیا میں شدید ری ایکشن آ سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ملک پہلے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں اور پھر اپنے ریلیشنز نارمل کریں ان کے ساتھ، تاکہ اسرائیل کا یہ مقصد حاصل ہونے میں آسانی ہو۔ اس سلسلے میں اسرائیل کافی کوششیں کر رہا ہے کہ کم از کم جو اہم مسلم ممالک ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ دیکھو کون کون کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کا منظر یہ ہے کہ یہاں کی جو پاپولیشن ہے، خصوصاً یہاں کا جو میڈل کلاس ہے، اس کے اندر اسلامی ویلیوز بہت زیادہ ڈیپ ہیں۔ لہذا ہمیشہ جب بھی مسلم دنیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پر لاکھوں مسلمان آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں ان مسلمانوں کی فیور میں۔ اس لیے یہ بنگلہ دیش کی کسی بھی حکومت کے لیے بے حد مشکل ہوگا کہ عوام کی ول کے خلاف جا کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے۔ لہذا اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ بنگلہ دیش کبھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کوششیں ضرور کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ 2014 میں شیخ حسینہ کہہ چکی ہیں کہ ہماری سپورٹ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور ہم کبھی بھی اسرائیل کے قبضے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے تو بنگلہ دیش نے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرنے پر بھی بین لگا رکھا ہے۔ اچھی بات ہے جی، نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ویڈیو جی، کین بنگلہ دیش ایکسپٹ اسرائیل، یہ ٹاپک تھا، اور آپ نے سن لیا بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ وی کین ناٹ، یہ پاسپورٹ ہے اونلی بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں چلے گا، اونلی ایکسپٹ اسرائیل، ٹھیک ہے، تو پوری دنیا میں چلے گا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے۔ پاکستان نے بہت بار بولا ہے اور پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اسرائیل کو، اور جب تک انہوں نے ظلم کیا ہے اس مسلمس پہ اور فلسطین پہ، بہن بھائیوں پہ، اور بہت سارے بچوں کو شہید کیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ مسلم کنٹریز میں اب یونائٹڈ ہونا چاہیے، اور اس ایشو پر بھی خاص کر یونائٹڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں یو اے نے تو گیم کر دی ہے، اب پیچھے بچے بحرین، قطر، کویت، سعودی، ایران، یہ سب اگر کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گا، پھر وہ اپنا کام کر لے گا، جو بھی اس کو کرنا ہے نا اسرائیل کو کرے گا۔ لیکن بنگلہ دیش کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ بھی مینشن کیا ہے، اور کبھی بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا، یہی اچھی بات ہے۔ کیوں کہ انہوں نے بہت سارے ظلم کیے ہیں، انہوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم کیے ہیں، فلسطین ابھی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ کہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں وہاں پہ کچھ اچھا ہو، ان لوگوں کو بہت آرام سے زندگی گزارنے کا موقع ملے، وہاں بھی پیس ہو۔ آپ کو پتہ ہے آزادی کسے نہیں چاہیے، کس کو اپنے گھر میں ایسے لڑائی چاہیے، فائٹنگ چاہیے، کسی کو بھی نہیں چاہیے ہوتی نا۔ تو ہوپ کہ سب آگے اچھا ہو، اور ہماری دعائیں ہیں کہ فلسطین بھی آزاد ہو، اور وہ لوگ بھی سکھ کی سانس لے، چین کی سانس لے سکیں،
اسرائیل جیسے مکار سے ان کی بھی جان بچے. تو آپ کی کیا رائے ہے بنگلہ دیش کے بارے میں؟ بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرے گا بنگلہ دیش یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس کے بارے میں ضرور کمنٹس کیجیے اور ایسے ہی پیار دیتے رہیے. نیکسٹ کسی ویڈیو اچھی سی ویڈیو میں ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ.